अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस खुसूसी नशिस्त के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सलमा कौसर। आइडियाज़ 2022 इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार्स 2022। नाज़रीन, हर 2 साल के बाद आइडियाज़ का इनेकाद किया जाता है, लेकिन कोरोना की वजह से 2020 में इसका इनेकाद ना हो पाया। 2018 के बाद अब 2022 में हम इसका इनेकाद करने जा रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान का शुमार दुनिया की बड़ी और बेहतरीन अफवाज में होता है और पाकिस्तान ने हमेशा एक बेहतरीन और जिम्मेदार एटमी कुव्वत होने का सबूत दिया है। अब दुनिया चाहती है कि हमारी सलाहियतों से फायदा उठाए। अब दुनिया पाकिस्तान के तजुर्बात से मुस्तफीद होना चाहती है। यही वजह है कि आइडियाज का इनेकाद किया जा रहा है ताकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू बिजनेस और पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को हम बढ़ा सकें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं द वेरी रेलिवेंट पर्सन, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुमायूं अजीज साहब, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सेक्रेटरी दिफाई पैदावार है, हमारे साथ आज मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। सर, आइडियाज़ की हम बात कर रहे हैं। दुनिया भर में एग्जीबिशंस होती हैं, एक्सपोज होती हैं, तो आइडियाज़ की पाकिस्तान को ख़ास तौर पे ज़रूरत क्यों पड़ी कि इसको हम कंडक्ट करें? सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहूँगा कि ये जो द वेरी कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग डिफेंस एग्जीबिशंस, इसके पीछे एक पूरी लॉजिक है। सही। डिफेंस एक नीश सिस्टम है, डिफेंस प्रोडक्शन जो है, इसके बायर्स भी बड़े लिमिटेड से होते हैं। हर गवर्नमेंट में 8 से 10 या 15 या 20 लोग होंगे जिन्होंने डिसीजंस करने होते हैं। सही। और जो बनाने वाले होते हैं वो भी, उनकी प्रोडक्ट्स नॉर्मली मार्केट में नहीं होती हैं। फिर इन प्रोडक्ट्स की जो टोटल कैपेबिलिटी होती है या उनकी लिमिटेशंस होती हैं, वो भी मोस्टली दे रिमेन श्राउडेड इन मिस्ट्री। सही। लोग उसके बारे में जानते नहीं होते हैं और बहुत से जो प्रोड्यूसर्स होते हैं चीज़ इक्विपमेंट के, वो आम लोगों को ये बताना भी नहीं चाहते। तो इस सारे बैकग्राउंड में दी ओनली वे कोई भी आदमी डिसीजन करता है इक्विपमेंट ख़रीदने का, वो तभी होता है जब वो जाकर इक्विपमेंट को खुद देख ले और इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से मुलाकात हो जाए। अब ये इतनी दुनिया में हर मुल्क में फैले हुए हैं और इतनी वैरायटी है कि किसी एक डिसीजन मेकर के लिए या उसकी टीम के लिए तमाम मुल्कों का विज़िट करना और तमाम मुल्कों की चीज़ों को कंपैरिजन में लेना ये नामुमकिन है। सही। तो दैट इज़ द रीज़न कि इस तरह के फोरम्स बने हुए हैं। इन फोरम्स पर तमाम लोग अपनी प्रोडक्ट्स लेके आते हैं या मैक्सिमम लोग जो उस इलाके में इंटरेस्टेड होते हैं, और मुख्तलिफ मुल्कों के जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, खा वो आर्मी से हों, खा वो सिविल साइड से हों, उनको बुलाया जाता है, उनको इन्वाइट किया जाता है कि आप आएँ और यहाँ पर सारी प्रोडक्ट्स देख लें। So it is like a supermarket of all the defense equipment. सर, ये जो सुपर मार्केट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें डेपो जो हमारा इदारा है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इंटरनेशनल मार्केट की जब हम बात करते हैं, वहाँ पे जब हमारी प्रोडक्ट जा रही होती है, तो वहाँ पे डेपो का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है? डेपो डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान की तमाम डिफेंस प्रोडक्ट्स को दुनिया के दूसरे मुल्कों में जो इस तरह की दिफाई नुमाइशें, डिफेंस एग्जीबिशंस लगती हैं, उनमें प्रेजेंट करती है। और यहाँ पर जो हमारा अपना डिफेंस एग्जीबिशन है, इसको डेपो ही ऑर्गेनाइज करती है। और हमारा जो एग्जीबिशन है, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान भी उन मुल्कों में शामिल हो जहाँ बाहर के लोग आके देखते हैं और हमारी प्रोडक्ट्स को भी देखते हैं। इससे हमारे अपने इलाके का, हमारी कल्चर का भी लोगों को पता चलता है। फिर यह कि पाकिस्तान में बहुत सारे छोटे डिफेंस प्रोड्यूसर्स हैं, थोड़े डिफेंस प्रोड्यूसर से आगे जो डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड वो हैं, स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं, कोई दूसरे चीज़ें हैं, नीश टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके जो एग्जिबिटर्स हैं वो छोटे लोग हैं। मतलब उनके पास ज़्यादा सरमाया नहीं होता, वो दुनिया की 25 मुल्कों की या 30 मुल्कों में जाके अपना सामान एग्जिबिट नहीं कर सकते। सही। तो हमारे जो पाकिस्तानी मसनूआत हैं उनको बेहतरीन तरीके से शोकेस करने का मौका मिल जाता है, जिसमें 70 से 100 बाज़-औक़ात इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। इतने मुल्कों के डिसीजन मेकर्स आते हैं और हमारी चीज़ें ये ख़रीदते हैं, और ये सारा काम डेपो ही करता है। सो डेपो इसलिए लिंच पिन है हमारे पूरे इस सिस्टम में जो हम। और डेपो मेन इदारा है, लेकिन इसके अलावा भी वजारत दिफाई पैदावार के अंडर कुछ इदारे आते हैं ना, जिनका रोल होता है सारे प्रोसेस में जो हमारी प्रोडक्शन जो हो रही होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एक्चुअली डेपो तो है ना एक्सपोर्ट प्रमोशन, जैसे कि इसका नाम बताता तो है। प्रोडक्शन हाउस नहीं है ये प्रोडक्शन हाउस नहीं है। हमारे पास जो मेजर प्रोडक्शन हाउसेज हैं, हमारे पास पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें हम मुख्तलिफ एयरक्राफ्ट बनाते हैं, जिनमें JF-17 भी है माशाल्लाह, जिसने अपनी वॉर परफॉर्मेंस भी प्रूव कर दी फरवरी 19 में। सही। इसके अलावा हमारे पास सुपर मशाक हैं, मशाक ट्रेनर को कहते हैं, ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं जो हमसे दूसरे मुल्क भी ख़रीदते हैं। JF-17 भी एक्सपोर्टेबल है और हमारे अपने मुल्क की ज़रूरत भी पूरी कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं,
وہ گولی سے لے کے گولے تک تمام اسلحہ بناتے ہیں، کچھ ویپنز بھی بناتے ہیں، رائفل بناتے ہیں، ہماری مشین گنز بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ڈرونز میں اور دوسری چیزوں میں ہم جو وینچر کر رہے ہیں، تو ان سب میں یہ پاکستان آرڈننس فیکٹریز ہیں۔ اور سر ہم بہت ساری چیزیں بنا رہے ہیں، دفاعی لحاظ سے ہم اس وقت ناقابل تسخیر ہیں، دنیا جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، ایوری ون نوز کہ ہم ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے۔ اس وقت پاکستان کا پروڈکٹ ایسا کون سا ہے جس میں دنیا بہت انٹرسٹ لیتی ہے، بڑے بڑے ممالک جس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے جو مین پروڈکٹ جو ہے، ایک بات یاد رکھیے، ہمیں نا اپنے اسٹیٹس کا صحیح اندازہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے دفاع کی ضرورت کو پورا کرنے کو پہلی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم ایکسپورٹ کو کرتے ہیں۔ تو ایکسپورٹ ہمارا پرائمری فوکس نہیں ہے، پرائمری فوکس یہ ہے کہ ہم پاکستان کی دفاعی ذمہ داری کو پورا کریں۔ اس کے باوجود جو ہمارے پاس بچ جاتا ہے سرپلس اور ہم سے لوگ خریدتے ہیں، اس میں ہماری ویپنز جو ہیں پاکستان آرڈننس فیکٹریز کے وہ بھی شامل ہیں۔ ایمونیشن ہمارا دنیا میں بہت پسند کیا جاتا ہے، بلکہ میری ایک انٹرنیشنل فرم کے ساتھ کچھ عرصہ پہلے ملاقات ہوئی تو وہ بہت کین تھے کہ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں، بیکاز وہ 500 سال سے زیادہ پرانی اسلحہ بنانے والی فرم ہے، رائفلیں، پسٹلز وغیرہ بنانے والی۔ اور انہوں نے کہا کہ جو ڈیڈیکیشن اور جو ایکسپرٹیز آپ کی پی او ایف کے پاس ہے، ہمیں دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی ہے۔ 500 سال سے پرانی فرم، اور وہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ پاکستان ان کو پاکستان آرڈننس فیکٹری کے ساتھ مل کے کام کریں۔ ظاہر ہے ان کی پروڈکٹس بہت اچھی ہیں، لیکن آج کل پوری دنیا میں اسکلڈ لیبر کا سر ہمارا بھی ایک معیار ہے نا۔ جی الحمدللہ، تو میں بتانا ہی چاہ رہا تھا، لیکن ہم پہلے اپنی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہماری جن پروڈکٹس میں دنیا زیادہ انٹرسٹڈ ہے وہ ہمارے ایئر کرافٹ ہیں، JF-17، ہمارے مشاق ایئر کرافٹ ہیں، اور یہ ہمارے بہت سے دوست ممالک نے خریدے ہوئے بھی ہیں۔ سعودی عربیہ ہمارا بہت پرانا بائر ہے، عراق بھی ہم سے خریدتا ہے، اور مطلب مڈل ایسٹ ہمارے لیے ہم سے زیادہ خریدتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس نیوی میں ہمارے پاس جو ہے نیول ویسلز کے لیے کراچی شپ یارڈ ہے۔ یہ آرگنائزیشن پہلے کسی اور منسٹری کے انڈر ہوتی تھی، لیکن اب کئی سالوں سے منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کے پاس آئی ہے۔ تو الحمدللہ جب یہ آرگنائزیشن آئی تھی تو اٹ واز ناٹ اے ویل پرفارمنگ آرگنائزیشن، اور آج نہ صرف یہ کہ یہ پروفٹ میں جا رہی ہے، بلکہ پاکستان نیوی کے لیے بہت سے جنگی جہاز بنا رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی آبدوز بھی پاکستان میں خود بنانے کے لیے جا رہے ہیں، ریپیئر بھی ہم اپنی خود کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری جو امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے، یعنی اگر ہم یہ اپنی پروڈکشن نہ کریں تو سالانہ ہمارے پاس جو باہر سے ہمیں امپورٹ کرنا پڑے وہ مور دین $500 billion ہے۔ تو $500 billion سے زیادہ کی چیزوں کو ہم پاکستانی پروڈکٹ سے جب کنورٹ کرتے ہیں تو ہم پاکستان میں اس کے ساتھ ہم وہ بھی دے رہے ہیں، جابس بھی دے رہے ہیں، پاکستانی سے لوگوں کو مطلب را مٹیریل بھی لے رہے ہیں، تو پاکستانی اکانومی میں یہ پیسہ جا رہا ہے بجائے باہر جانے۔ زبردست، یعنی کہ وہ پیسہ جو ہمیں انویسٹ کرنا ہے امپورٹ کرنے پہ، ہم نہ صرف یہاں پہ پروڈکشن سے بچا رہے ہیں بلکہ ہم نوجوانوں کو امپلائمنٹ دے کے، ظاہر ہے وہاں سے بھی ہم لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کو روزگار بھی مل رہا ہے اور یہ بھی کام ہو رہا ہے۔ سر رفلی کتنا ایسٹیمیٹ ہے جو ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں تھرو پروڈکشن؟ میرا خیال ہے اس کے نا کئی طریقے سے اس کو فگر آؤٹ کیا جا سکتا ہے، بٹ ایز آئی سیڈ ٹو یو، سب سے پہلے تو ہمارا کام یہ کہ ہم اپنی ڈیفنس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ میری کوئی بھی جو اس وقت آرگنائزیشنز ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو لاس میکنگ ہو، سو جتنا ان پر انویسٹ کیا جاتا ہے اس سے زیادہ وہ ریٹرن دے رہی ہیں، اور جی اور ایکسپورٹ بھی ہماری ماشاءاللہ $1 billion+ ہیں۔ تو یہ آگے چل کے اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے، دس از ناٹ دا اینڈ پوائنٹ، لیکن وی آر آن دا رائٹ لائن، وی نو کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ود دی پیسج آف ٹائم ہم اس کو ٹارگیٹ شوڈ بی 5 billion اینڈ بیونڈ ان ٹرمز آف ڈالرز انشاءاللہ۔ اچھا سر، ابھی جو ایکسپو ہونے جا رہا ہے اس میں کچھ تو تیاروں کا آپ نے ذکر کیا جو شامل ہوں گے، اور کون سی پروڈکٹ ہے جس کو ہم شو کیس کرنے جا رہے ہیں، اور پھر کون سی کنٹریز ہیں جو پاکستان آنے والی ہیں اس میں شرکت کرنے والی ہیں، اور کس کس لیول پہ لوگ آ رہے ہیں؟ اس میں ریورس میں شروع کروں گا۔ اس میں آنے والے لوگ منسٹرز بھی ہیں اور ان کے ساتھ ڈپٹی منسٹرز بھی ہیں، سروسز کے چیفز بھی ہیں، اور ان کے وہ ریپرزنٹیٹیوز بھی ہیں جو ان کے ملکوں میں پروڈکشن اور پروکیورمنٹ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں۔ اور ہماری اپنی جو پروڈکٹس ہم شو کیس کریں گے پاکستان میں پبلک سیکٹر کی، جیسے میں آپ کو آرگنائزیشن بتا رہا تھا، ہم ٹینک بناتے ہیں HIT میں، وہ ڈسپلے ہوں گے، POF کا ایمونیشن ڈسپلے ہوگا، PSC کی پروڈکٹس، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کی پروڈکٹس ڈسپلے ہوں گی، پھر ہمارے پاس نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن ہے NRTC،
یہ ماشاءاللہ کٹنگ ایج کے اوپر ہے، الیکٹرانک وارفیئر میں اور سافٹ ویئر ڈیفائنڈ ریڈیوز میں ان کی پروڈکٹس بہت اچھی ہیں، دنیا کے کئی ممالک میں جا رہی ہیں، تو ان کی پروڈکٹس ہم ڈسپلے کریں گے۔ کراچی شپ یارڈ چونکہ کراچی میں ہی ہے تو وہاں ظاہر ہے ویپنز تو ان کا بھی سٹال ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے بے شمار چھوٹے چھوٹے جو پاکستان میں ڈیفنس پروڈیوسرز ہیں، ڈیفنس سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ، کوئی کیبلز بنا رہا ہے خاص قسم کی، کوئی نائٹ ویژن سائٹس بنا رہا ہے، ویرائٹی ہے ہمارے پاس جی شوکیس کرنے کے لیے۔ وہ جو ہمارا پاکستان کا ہر ڈیفنس ایگزیبٹر جو ہے نا، اس کو ہم نے یہاں پر جگہ دی ہے، اور ان کو جگہ ہم نے بہت ہی رعایتی داموں پر دی ہے، جس ریٹ پر وہ باہر کبھی بھی جگہ، مطلب باہر وہ ٹریول بھی نہیں کر سکتے اس ریٹ پہ جس ریٹ پہ ہم نے ان کو ادھر جگہ دی ہے۔ اور سر یہ جو ایکسپو بھی ہونے جا رہا ہے، کیا اس میں کسی اور ملک کا پویلین بھی ہوگا؟ جیسے لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا ٹرکی کا تھا، ایک دو اور ملکوں کا بھی تھا۔ وی ہوپ کہ یہ بہت سارے ملکوں کا ہوگا۔ یہ ڈیفنس ایکسپوز جتنے بھی لگتے ہیں نا دنیا میں، ہر ملک میں بہت سے شوز ہوتے ہیں، ہم بھی تو کئی ملکوں میں جاتے ہیں نا شو کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس ٹرکی اور چائنا یہ دونوں سب سے بڑے، نارملی ٹریڈیشنلی ان کے جو ہمارے پاس پویلینز ہوتے ہیں سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ یو ایس اے بھی آتا رہتا ہے، بٹ اٹ اگین ڈیپینڈس کہ کیسے سرکمسٹانسز چل رہے ہیں۔ یو ایس اے کی گورنمنٹ سے اجازت مل جائے تو ان کی کمپنیاں بہت سی کین ہوتی ہیں ہمارے پاس ڈسپلے کے لیے۔ اٹلی آتا ہے، بہت سی پرائیویٹ کمپنی آتی ہیں، مطلب یورپ سے بھی آتے ہیں، مڈل ایسٹ کے بھی کچھ لوگ آتے ہیں اپنا ڈسپلے کرنے کے لیے۔ ٹرکی اور چائنا تو میجر ہیں ہی ہیں، مطلب یو ول فائنڈ فرام افریقہ، ساؤتھ افریقہ سے بھی لوگ آئے ہوئے ہوں گے۔ آئی وڈ سے کہ آپ ایک دفعہ آئیے ادھر دیکھیے تو یو ول فائنڈ کہ ایک ملٹی کلچرل دنیا کا جو ایک میلٹنگ پاٹ ہوتا ہے، ہر طرح کی نیشنلٹی آپس میں مکس ہو رہی ہوتی ہے۔ سر ہمارے جو ایکسپورٹس کے لیے کچھ ایگریمنٹس بھی چل رہے ہوتے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، اگر آپ کچھ ممالک کا نام مینشن کر سکیں کہ کہاں کہاں پہ ابھی ہم اپنا جو اکوپمنٹ ہے یا جو پروڈکٹ ہے اس کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں نام لینے کے بجائے ہمارے سارے جتنے دوست ممالک ہیں نا مڈل ایسٹ کے، صحیح، تقریباً سب کے ساتھ ہماری انگیجمنٹ ہے۔ اوکے، ٹرکی کے ساتھ بھی ہماری انگیجمنٹ ہے۔ بعض صورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی پروڈکٹ ان سے لے رہے ہیں، لیکن اس کے جو پارٹس ہیں وہ ہم یہاں سے کچھ بنا کے ان کو دے رہے ہیں، تو یہ ٹو وے ٹریفک بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے بائرس افریقن کانٹیننٹ پہ بھی کافی پائے جاتے ہیں۔ دیر آر سرٹن پروڈکٹس جو کہ ہماری ابھی نیگوسیشن چل رہی ہیں اینڈ ان دا یورپین مارکیٹس آلسو، لیکن چونکہ یہ میں آپ سے جیسے پہلے کہا کہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جس میں نا کچھ سینسٹیوٹیز ہوتی ہیں، جو مارکیٹس ہم ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہمارے مخالفوں کو پتہ چل جائے، اینڈ مخالف ضروری نہیں کہ کوئی ہمارے جس کو کہتے ہیں نیشنل اینیمیز ہوں، جو بزنس رائیولز ہوتے ہیں، تو وہ بھی پھر چاہتے ہیں کہ اچھا یہ ان کا یہ ادارہ پروڈکٹ ادھر لے کے جا رہا ہے تو وہ مقابلے میں اپنی پروڈکٹ لے کے آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آل دوز اسپیکٹس کم ان ٹو دس فیلڈ، اٹس اے ہول۔ مجھے بعض اوقات اس لیے مزہ آتا ہے کہ جب ہم فوج میں ہوتے ہیں تو ہمارے بچے یا دوسرے لوگ رشتہ دار سے پوچھتے ہیں کہ آپ دن میں توپیں چلانے کے علاوہ یا بندوق چلانے کے علاوہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو یہ اس کے پیچھے پوری سائنس ہے، ہم اپنی پوری سروس میں لرن کرتے ہیں، اور جب ہم ایک لیول پر پہنچتے ہیں تو ہم اس کے ذریعے سے پاکستان کے لیے بہتر ڈیلز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ، اور کہتے ہیں نا اٹس آلویز اے مین بیہائنڈ دا مشین، تو مینز ہمارے سامنے ہیں اور مشینز جو ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہماری جو صلاحیتیں ہیں ہم نے ہر جگہ پہ جہاں پہ ہمیں ضرورت تھی کہ اپنے مقام کو، اپنے نام کو بنائیں، مینٹین کریں، وہ ہم نے کیا ہے۔ سر ابھی جب ہم ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہیں تو کافی پوٹینشیل ہے پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری میں بھی، اس پوٹینشیل کو ہم نے کس حد تک میٹ کیا ہے، اور مزید اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے کیا ہم کوئی پالیسیز بنا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بہت اچھا اور امپورٹنٹ سوال ہے۔ جو شخص سیٹسفائیڈ ہو جائے نا کہ میں نے سارا کام کر لیا ہے، وہ گرو نہیں کرتا۔ ٹرو۔ اور ہمارے لیے تو اسکائی از دا لمٹ۔ ہمارا شیئر دنیا میں ڈیفنس پروڈکشن میں اٹ از ناٹ ٹاپ 10 کیا، وی آر ناٹ ایکسپورٹس کے حوالے سے وی ڈونٹ اسٹینڈ آن اے ویری ہائی پیڈسٹل، جبکہ ہماری پروڈکٹس کی کوالٹی ایسی ہے اور ہمارا میکانزم آف سلیکشن آف پروڈکٹس ایسا ہے کہ بہت سے ممالک دوسرے کوئی اکوپمنٹ صرف اس لیے خریدنے پہ تیار ہو جاتے ہیں کہ پاکستان کی آرم فورسز میں، پاکستان کی آرمی میں، پاکستان کی نیوی میں، پاکستان کی ایئر فورس میں انڈکٹڈ ہے۔ تو ہمیں اپنے ان اچھے پروسیجرز کو لے کے جس پروڈکٹ کی ہم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہمارے سامنے بہت سارے مسائل اس لیے ہیں کہ رولز ریگولیشنز ہمارے بنے 50s اور 60s میں، اور اس وقت ہمارا فوکس پاکستان کا ڈیفنس تھا، ایکسپورٹ مارکیٹس بھی اس طرح ہمارے سامنے نہیں کھلی ہوئی تھیں۔ تو دیر از اے نیڈ آف اے میجر چینج ان دا وے وی اپروچ دی ہول ایشو۔ جو ہماری ڈیفنس پروڈکشن ہے،
آج ہمارے پاس جو علم اویلیبل ہے وہ ہمارے پاس 1950 میں نہیں تھا. جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو ہم کبھی جرمنی سے کچھ چیز لیتے تھے, کبھی چائنا سے لیتے تھے. اب ہمارا اپنا ماشاءاللہ پڑھا لکھا ینگ سائنٹسٹ ہمارے پاس ہے جو خود سے ریسرچ کرتا ہے. تو اب ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جو ہم خود باہر دوسرے ملکوں میں ایکسپورٹ کرنے کا پوٹینشیل رکھتے ہیں. لیکن ہمارے رولز ریگولیشنز وہی بنے ہوئے ہیں 1960 1970 کے. بعد میں بھی کچھ امینڈمنٹس ہوئیں, بٹ نو بڈی واز ریئلی فوکسڈ کہ اس کو ہم نے ایکسپورٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ کیسے بڑھانا ہے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں, ہمارے جو گورنمنٹ رولز ہیں سروس کے, اس کی وجہ سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بہت بڑھ جاتی ہے. جبکہ بزنسز کا جو طریقہ ہے, جو ایس سی سی پی کے ساتھ جو پرائیویٹ کارپوریشنز ہیں, یہ جو آٹونومس باڈیز میں میرے پاس این آر ٹی سی ہے, کراچی شپ یارڈ ہے, یہ چونکہ کارپوریٹ ماڈل پہ ہیں تو ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس از مچ لیس دین کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بائی پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس, پی یو ایف یا ایچ آئی ٹی. تو جب ہم اپنے کہہ رہے ہیں نا کہ ایکسپورٹ پوٹینشیل کو بڑھانا ہے تو ہم نے اپنی کاسٹ ریڈیوس کرنی ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں گے. سو اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے, کچھ سالوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے اس میں لیجسلیشن انوالو ہے, اس میں پارلیمنٹ اور گورنمنٹ اپروولز انوالوڈ ہیں, اور پاکستان کا جو اس کے اوپر سارا ڈیلیبریٹ کرنے کا پروسیجر ہے, مختلف منسٹریز کا رول ہے. وی ہوپ دیٹ وی ول بی ایبل ٹو انشاءاللہ بریک دوز شیکلز جو کہ ہماری پروڈکٹس کو ہولڈ بیک کرتی ہیں. اور سر جب ہم پوٹینشیل کی بات کر رہے ہیں, کسی بھی اچیومنٹ کا, کسی بھی بڑی چیز کا ہم ذکر کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہرڈل ضرور ہوتی ہے. کیا ہمیں اس پوٹینشیل کو میٹ کرنے میں یا اس کو مزید ڈگ آؤٹ کرنے میں کچھ ہرڈلس ہمیں رولز اینڈ ریگولیشنز جو پرانے بنے ہوئے ہیں وہ ہرڈل ہے ہمارے سامنے؟ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ابھی ہم تھوڑا سا ہمارا پروسیس سلو ہے شاید اس پوٹینشیل کو ڈگ آؤٹ کرنے میں؟ میں یہ کہوں گا کہ جو میرے پاس آج جو چیزیں موجود ہیں نا, جو فیکٹریز موجود ہیں, ان سے جو کچھ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ پروڈیوس ہو رہا ہے, بٹ وی نیڈ اے لاٹ آف ان پٹ بفور وی کین گیو اے بیٹر آؤٹ پٹ. فار ایگزامپل, اگر میں 1960s کی یا 70s کی ایک مشین پہ ایک ایمونیشن بنا رہا ہوں تو اس کے اندر لیبر زیادہ لگتی ہے, اس کے جو اوور آل پروڈکشن ہے وہ ٹارگیٹس اس کے مطلب سے وہ 20,000 راؤنڈ بناتی ہے. اف آج میں نئی مشین لے کے آتا ہوں تو اس پہ میری کاسٹ آف پروڈکشن بہت لوور چلی جائے گی, لیکن نئی مشین لے کے آنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے. یہ فنڈنگ مجھے گورنمنٹ نے پرووائڈ کرنی ہے یا کہیں نہ کہیں سے انہوں نے مجھے ایک اسکوپ دینا ہے کہ میں پرائیویٹ کسی پارٹی کے ساتھ اپنی جو ڈیفنس آرگنائزیشنز ہیں, پروڈکشن آرگنائزیشنز ہیں, ان کا کوئی جوائنٹ وینچر کروا سکوں. تو یہ سارے کا سارا ایز اے سیڈ رولز ریگولیشن ایک چیز ہے. دوسری چیز ہے فنڈنگ. اینڈ نوئنگ پاکستان's کرنٹ فائنینشیل سچویشن, وی شوڈ ناٹ بی لوکنگ کہ ہمیں ہر چیز گورنمنٹ نہیں دینی ہے. ایک چیز اگر اٹ میکس اے بزنس کیس اور اس کے نتیجے میں وہ جو پروڈکٹ ہے وہ باہر ایکسپورٹ ہو سکتی ہے تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر سے پارٹنرز مل سکتے ہیں. بالکل مل سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں رولز ریگولیشن اگر فیسیلیٹیٹ کریں تو ہم پرائیویٹ سیکٹر کے پارٹنرز کے ساتھ مل کے بھی اس کو بڑھا سکتے ہیں. ایز آئی سیڈ وی شوڈ بی ٹارگیٹنگ 5 بلین فار نیکسٹ سے ود ان اے ڈیکیڈ انشاءاللہ تعالیٰ. 5 بلین پر ایئر کی بات کر رہا ہوں میں یہ انشاءاللہ. اور پرائیویٹ جو ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کو بھی اسٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے تاکہ ہماری انڈسٹری مزید فلرش کرے. سر ابھی کیونکہ ایک پبلک کے انٹرسٹ کی چیز وہ ایئر شو بھی ہے جو 17th کو ہونے والا ہے, اس میں اس کے بارے میں ہمارے ویئرز کو بتا دیں تھوڑا سا. جی ماشاءاللہ, یہ ہم نے جو ایئر شو رکھا ہوا ہے یہ پاکستان کے ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے پاس اپنے ایئر کرافٹ ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہماری مطلب سم آف دی ایئر کرافٹ آر ناٹ میڈ ان پاکستان, لیکن وہ پاکستان کی ایک دفاعی قوت ہے. ایز اے سیڈ ایکسپو کا صرف مقصد اور صرف وہ جو 150-200 ملکوں کے جو آ رہے ہیں لوگ, صرف وہی ہمارا ٹارگیٹ نہیں ہے, ہمارے اپنے عوام بھی ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عوام کو پتہ چلے کہ ہمارے پاس کیا صلاحیت ہے, تاکہ ہمارے عوام کو یہ یقین ہو کہ یہ دفاعی قوت جو ہے ہماری واقعی جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ الحمدللہ یہ ناقابل تسخیر ہے. تو اس کے لیے ہمارے تمام ہیلی کاپٹرز, تمام ایئر کرافٹ وہ ایئر شو میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور میں کراچی کے عوام سے یہ کہوں گا اور باقی بھی جو لوگ ادھر آئے ہیں